अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं रशीद बलोच। आप इस वक्त दुरून टीवी देख रहे हैं। आज थोड़ा सा तजरिया रखते हैं कि ये लोग बाप के जो बाकियात नून लीग में गए हैं, आने वाला सिनारियो हुकूमत का बाप के तर्ज का होगा या इससे मुख्तलिफ होगा। तो आगे बढ़ने से कबल आपने हमें सब्सक्राइब करना है, अपना फीडबैक देना है और घंटी का बटन दबाना है। अच्छा जी, हालिया दिनों में हम मुसलसल बाप के जो मौजूदा पिछले लोग थे जिन्होंने नून लीग में शमूलियत इख्तियार कर ली, उस पर हमारा शायद ये तीसरा चौथा व्लॉग है। न सिर्फ हम बल्कि पूरे पाकिस्तान में बड़े बड़े तजज़ियाकार, कालम निगार और टीवी टॉक शॉक्स में भी इस बात का तज़किरा हो रहा है जो कोयटा में हुआ था। देखिए, एक तो ये है कि यान तो बाप के जिन जिन लोगों ने मुस्लिम लीग नून ज्वाइन कर ली है, तो उन्होंने मियाँ नवाज शरीफ साहब के बकौल जो वो अभी नज़रियाती हो गए हैं, या तो उन्होंने नवाज शरीफ साहब का नज़रिया अपनाया है, या नवाज शरीफ अपने वोट को हक दो के जो उनका एक स्लोगन था बकौल उनके, इस वजह से उनका नज़रिया बन गया है, या उससे वो दस्तबरदार हो गए हैं। ये दो सूरत हाल हो सकती है। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि जिन्होंने मुस्लिम लीग नून ज्वाइन कर ली है उनका वोट को हक दो का कोई जो स्लोगन है या मियाँ नवाज शरीफ साहब का जो नज़रिया है उससे कोई उन्होंने इत्तेफाक कर लिया है या उसको एक्सेप्ट कर लिया है। देखें, बलूचिस्तान का बच्चा बच्चा जानता है कि जिन लोगों ने बाप में शमूलियत इख्तियार कर ली है, उनका दरअसल मकसद आने वाले इलेक्शन और उसके बाद हुकूमत में इक़्तिदार हासिल करना है। ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। ये तो वो लोग भी मानते हैं जिन्होंने हुकूमत नून लीग में शमूलियत इख्तियार कर ली है। अभी ज़रा इस पे थोड़ा सा अगर गौर किया जाए कि बाप का बलूचिस्तान में गुज़िश्ता 5 साल का दौर हुकूमत और उसके बाद बलूचिस्तान में माशी हवाले से लोगों के इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीमें, आपका PSDP, मजमूई तौर पर अगर आप उसको देखें, मेरे ख़्याल में शायद बलूचिस्तान में बाप जैसा नालायक हुकूमत गुजरी हो। मेरा ख्याल है। मेरा सिर्फ हेल्थ सेक्शन में कोई 30 से 35 अरब रुपया, 7 से 8 अरब रुपया लैप्स हो गए हैं, जबकि बलूचिस्तान के सबसे बड़े हॉस्पिटल सिविल हॉस्पिटल इस वक्त वहाँ पे आपको एक इंजेक्शन नहीं मिलता, जबकि 7 से 8 अरब रुपया गुज़िश्ता हुकूमत ने लैप्स करवा दिए। एक छोटी सी एक मिसाल है। बलूचिस्तान में ना हेल्थ पे कोई डेवलपमेंट हुई है, ना एजुकेशन पे कोई डेवलपमेंट हुई है, ना रोड इंफ्रास्ट्रक्चर पे कोई डेवलपमेंट हुई है, ना कोई नया इदारा बन गया है, ना कोई इस तरह के नौजवानों के लिए हुनर के सेक्शन में स्किल्स ऐसा कोई इदारा बन गया है कि जहाँ पे नौजवानों को हुनर सिखाया जाए, स्किल सिखाया जाए, ताकि वो बलूचिस्तान की मईशत और अपने घर के अखराजात या अपनी ज़िंदगी जो है वो बढ़ा सकें। गुज़िश्ता 5 सालों का अगर आप थोड़ा सा जायज़ा लें तो आपको चपरासी से लेकर 14 ग्रेड के नौकरी तक पोस्टें बिकती हुई नज़र आई हैं। ऐसा भी नहीं है कि पहले इस तरह भी हुआ करता था कि अगर कोई MPA, कोई मिनिस्टर अगर कोई आसामी बेच देती थी, कोई नौकरी बेच भी देता, तो कम से कम वो अपने हल्के इंतखाब का ख्याल रखता, क्योंकि वहाँ से उसको वोट लेना होता था। बाकी जगह सही कि वो नौकरियां बेच भी दिया करते थे, इससे पहले की मैं बात कर रहा हूँ।
لیکن اپنے حلقے میں وہ تھوڑا شرم یا حیا یا اس لالچ میں کہ جی میرا حلقہ ہے، کل پھر میں نے لوگوں میں جانا ہے، ووٹ لینا ہے. لیکن پچھلے 5 سالوں کا اگر آپ جائزہ لیں، اکثر اکثر ایم پی اے اور منسٹرز نے اپنے حلقے انتخاب کے لوگوں تک کو نہیں بخشا. فورس لیویز ہمارا ایک فورس ہے، تو ایک سیکورٹی فورس آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، اس کی آسامیاں بکی ہیں، ایجوکیشن کی آسامیاں بکی ہیں، ہیلتھ کی آسامیاں بکی ہیں. شاید اکا دکا شاید ایک آپ مثال دے سکتے ہو، ایک یا دو شاید آپ مثال دے سکتے ہو کہ شاید ان کے ڈپارٹمنٹ میں ان کی اپنے حلقے کے آسامیاں نہیں بکی ہوں. گزشتہ 5 سالوں میں ہر ایم پی اے کو 10 سے 12 ارب روپیہ پر ایم پی اے ان کو فنڈز ملے ہیں. آپ کسی بھی حلقے میں چلے جائیں، کولو سے لے کر اواران تک، وہاں پہ آپ کو ایک ڈیلا، جو میاں نواز شریف صاحب کہتے ہیں نا ڈیلا، ایک ڈیلے کا ڈیولپمنٹ آپ کو نظر نہیں آئے گا. فج اسکیمیں، بوگس اسکیمیں، اور زیادہ تر انہوں نے جو اسکیمیں ڈالی گئی ہیں ان میں روڈ انفراسٹرکچر کا، اس میں ان کو 2 چیزوں کا فائدہ ہو رہا تھا. ایک تو یہ کہ جی بارش ہوئی، سیلاب آیا، روڈ ٹوٹ گئے، اس کا کوئی نہ حساب کتاب کچھ بھی نہیں ہے، ختم ہو گئی. دوسرا یہ کہ جی سیکورٹی کا ایشو ہے، دور دراز کے علاقوں میں کس نے جا کے وہاں چیک کرنا ہے؟ اواران کے دور دراز کے علاقوں میں، کولو کے دور دراز کے علاقوں میں، بارکان کے دور دراز کے علاقوں میں، خزدار کے دور دراز کے علاقوں میں کس نے جا کے چیک کرنا ہے کہ واقعی یہ جو روڈ ایس این جے ڈی اے کے ڈاکومنٹس میں، کاغذات میں بن چکی ہے، آیا گراؤنڈ میں وہ روڈ موجود ہے، یا گراؤنڈ میں وہ واٹر سپلائی موجود ہے، گراؤنڈ میں وہ ڈسپینسری موجود ہے. ظاہر ہے کہ منسٹر، متعلقہ آفیسر، پھر متعلقہ ضلعی آفیسر، ضلعی انتظامیہ، ٹھیکیدار، ایکسین وغیرہ مل کے جو ہے بلوچستان کے حقوق پہ لوگ ڈاکہ مار رہے تھے. گو کہ ہم کہتے ہیں کہ جی پنجاب استعمار ہے، تو مرکز استعمار ہے، تو فلانا استعمار ہے. ان کی استعماریت اپنی جگہ. یہ جو فنڈ ان کو ملے ہیں، یہ وہ خود اپنے عوام کے جو ہے استحصال 5 سالوں میں کرتے رہے ہیں. ان کا مدعا پتہ ہے کیا ہوتا تھا؟ جب ان سے پوچھتے یا بات چیت ہوتی، مطلب کلوز سرکل میں جب بات کرتے، کہتے تھے کہ جی ہم نے پیسے دے کے ووٹ خریدا ہے، اور پھر ہم جا کے پیسے دے کے ووٹ خریدیں گے. یہ مجموعی طور پر باپ کے جتنے لوگ تھے ان کا ایک نظریہ، ایک سوچ بن چکی تھی. ایک دفتر جانا ہے، اس کی ہم نے سپورٹ لینا ہے، اس کے بعد گراؤنڈ میں جا کے اپنے حلقے میں جا کے پیسے دینے ہیں، ہم نے جیت کے آنا ہے. یہ صورتحال. ابھی یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے مسلم لیگ نون جوائن کر لی ہے. کل کلاں ذرا کہ پیشن گوئیاں فی الحال ہوا یہی چل رہی ہے نا کہ آنے والا جو حکومت ہوگا، بلوچستان کی حکومت نون لیگ کی ہوگی، مرکز کی حکومت بھی نون لیگ کی ہوگی، پنجاب کی حکومت بھی نون لیگ کی ہوگی، ممکن ہے کے پی کے میں مولانا صاحب اور نون لیگ کولیشن گورنمنٹ بنا لیں. سندھ میں بھی ایک کوشش ہو رہی ہے کہ 3 جماعتوں، جمعیت، نون لیگ اور ایم کیو ایم کی جو ہے وہ ایک کولیشن بنے. اس طرح باقی صوبے اپنی جگہ، ان کو اپنی جگہ رہنے دیں. میں آپ کو ایک ہمارا ایم این اے تھا احسان ریکی صاحب، اواران، پنجگور، واشوک، یہ پورا ایک بہت بڑا پٹی ہے 3 اضلاع کا. وہ گزشتہ 2018 کے انتخابات میں وہ ایز اے ایم این اے منتخب ہو گئے ہیں. یقین مانے باقی مجھے نہیں پتا ہمارے لوگوں کا ڈسٹرکٹ اواران کے یا خاران کے وغیرہ. ایز اے جرنلسٹ اس بندے کو نہ میں نے کبھی پارلیمنٹ کے اندر بات کرتے ہوئے دیکھا، نہ اواران یا خاران وغیرہ میں کوئی دورہ کرتے ہوئے دیکھا، نہ کبھی میں نے سنا کہ ایز اے ایم این اے اس شخص نے
کوئی اسکیم شروع کی ہو، وہ جو اس کا اپنا آبائی علاقہ ہو، آواران یا باقی علاقے چھوڑ دیں، جہاں پہ اس کا اپنا آبائی گاؤں ہے، وہاں بھی میں نے نہیں سنا کہ انہوں نے ایک چھوٹی سی اسکیم شروع کی ہو۔ ایز اے جرنلسٹ مجھے نہیں پتہ، نہ میں نے کبھی ان کا شکل دیکھا ہے، نہ میں نے ان کو کبھی پارلیمنٹ کے اندر بات کرتے دیکھا ہے، نہیں دیکھا ہے۔ یہی صورتحال آپ کے بلوچستان اسمبلی کا گزشتہ 5 سالوں کا آپ ریکارڈ اٹھا کے دیکھیں، لڑائی پی ایس ڈی پی پہ ہوتی رہی ہے، اسکیموں پہ ہوتی رہی ہے۔ جب کمال خان صاحب تھے تو ان کے دور میں نان الیکٹیبل جو ان کو فنڈ ملتے رہے، وہ ایسے لوگ تھے جو شاید موٹر سائیکل پہ گھوم رہے ہوتے تھے۔ جام صاحب کے 3.5 سال دور حکومت میں اتنی اسکیمیں وہ لے کے گئے اربوں روپے کے، بعد میں وہ ان کی لائف سٹائل اگر آج آپ ان کو دیکھیں آپ حیران رہ جائیں گے کہ یہ وہی شخص ہے جو 3-4 سال 5 سال پہلے تک ان کے پاس شاید ایک موٹر سائیکل ہوا کرتا تھا۔ قدس بزنجو کا دور حکومت آیا، اس میں تو پی ایس ڈی پی اس طرح ایک کھلی کتاب بن گئی تھی جہاں پہ سرکاری ملازمین نے سفارش کی بنیاد پہ پی ایس ڈی پی میں اسکیمیں شامل کر لیں، پیسے نکلوا دیے، پرسنٹیج بانٹا گیا، اس کے بعد اسکیم کلوز۔ یہ 2 حکومتوں کی میں بات کر رہا ہوں۔ یہی لوگ نون لیگ میں شامل ہیں، کل انہی کی حکومت ہوگی تو آپ اندازہ لگائیں، تھوڑا امیجن کریں، اگر ان کی حکومت، اگر کیا تقریباً ہوا تو یہی چل رہی ہے کہ ان کی حکومت ہوگی، تو کیا یہ اپنے پرانے وتیرے سے یہ باز آئیں گے؟ کیا پی ایس ڈی پی پھر نہیں بکے گا؟ کیا اسکیمیں پھر نہیں بکیں گی؟ کیا نوکریاں پھر نہیں بکیں گے؟ لوگ وہی ہے، سوچ وہی ہے، خیالات وہی ہیں، وہ جو پیسے کمانے کا ہٹس ہے، لوگوں کو لوٹنے کا جو ہٹس، جو لالچ ہے، وہ وہی لوگ ہیں جو اس سے پہلے ان کے ذہن میں، دماغ میں ڈیولپ ہو چکا ہے۔ وہی لوگ کل بلوچستان میں دوبارہ حکمرانی کریں گے، حکومت ان کی ہوگی، تو پھر کیا گارنٹی ہے کہ اگلے 5 سال کے لیے ایک لوٹ مار نہیں ہوگی؟ مقصد اقتدار حاصل کرنا ہے، اقتدار حاصل کرنے کے بعد لوٹ مچانا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ اس سے پہلے والی جو حکومتیں رہی ہیں وہ مثالی رہی ہیں، کرپشن تو ان میں بھی رہی ہے، لیکن ان 5 سالوں میں کرپشن نے ایک ریکارڈ قائم کر دیا، ریکارڈ۔ مرکز کا مجھے نہیں پتا کہ مرکز پی ٹی آئی کی حکومت میں مرکز والے جانے، وہ جانے ظاہر ہے کہ ہمارا جو بوٹم لائن ہے وہ ہے بلوچستان موضوع کا، تو ہم بلوچستان پہ ہی بات کریں گے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ بلوچستان کا اگر انہی لوگوں نے دوبارہ آنا ہے تو بلوچستان کے ڈیولپمنٹ، بلوچستان کے عوام کا، بلوچستان کے لوگوں کا اللہ ہی حافظ ہے۔ ایک کوئٹہ شہر کی میں بات کر رہا ہوں، جو لوگ کوئٹہ میں رہتے ہیں ان کو اچھی طرح پتہ ہے، گزشتہ 5 سالوں میں آپ کا سریاب روڈ، کسٹم کہتے ہیں یا گائی خان چوک کہتے ہیں، اس سے لے کر سروے یا تک کتنا 10 کلومیٹر ہوگا، زیادہ 10 کلومیٹر پچھلے 5 سالوں میں نہیں بن سکا۔ آج اگر آپ بلوچستان کے دور دراز کے علاقوں کو آپ تھوڑا ایک سائڈ پہ رکھ لیں، بلوچستان جو یہ کہتے ہیں کہ جی ہمارا فیس ہے، جب کوئی آئے گا بلوچستان یا کوئٹہ پہنچے گا تو کوئٹہ ہمارا ایک ایسا فیس ہونا چاہیے، کم سے کم تھوڑا سا ایک پردہ ہونا چاہیے ان کی کرپشن کے لیے کہ جی کوئٹہ ڈیولپ ہے تو شاید انہوں نے باقی علاقوں کو بھی ڈیولپ کیا ہوگا۔ اس کوئٹہ شہر کی یہ صورتحال ہے کہ کوئی ایک سنگل سڑک آپ کو سلامت نظر نہیں آئے گا۔
ایک سنگل سڑک. یہ صرف میں کوئٹہ کی مثال دے رہا ہوں. پورے بلوچستان کے طول و عرض میں آپ گھومیں، آپ یقین مانیں کہ انسانیت کی برا حال بن گیا ہے انسانوں کا. ہاسپٹلوں میں نہ میڈیسن ہے، 80% یار اسکول سے خزدار جیسے جو دوسرا بڑا شہر ہے بلوچستان کا، 80% اسکول ہیں گزشتہ 5 سالوں میں خزدار میں بند پڑی ہوئی ہیں. اس سے پہلے بھی بند ہوئے ہوں گے 20%، 30%. گزشتہ حکومتوں میں، گزشتہ 5 سال کے دور حکومت میں 80%. اواران جس کا سی ایم بلوچستان ابھی گزر چکے ہیں، میر قدس بزنجو صاحب، اس کے حلقے میں 75% اسکولیں بند ہیں. ابھی یہ لوگ آ کے دوبارہ اقتدار سنبھالیں گے. آپ سوچیں کہ ان کا ویژن کیا ہوگا، ایجوکیشن کے لیے ان کا ویژن کیا ہوگا، ہیلتھ ویژن ان کا کیا ہوگا، ڈیولپمنٹ ویژن کیا ہوگا. صوبے کی آمدنی، ہر صوبے کی کوشش ہوتی ہے کہ میرا اپنا ایک آمدنی ہونی چاہیے. اس کو بڑھانے کے لیے ان کا ٹیکس کلیکٹ کرنے کا یا رینیو بڑھانے کا ان کا ویژن کیا ہے. ایک دور ہوا کرتا تھا لائیو اسٹاک اپنے تمام ملازمین کو تنخواہ دینے کے بعد ایک موٹی رقم بلوچستان کے خزانے میں جمع کرتا تھا. ایک دور میں لائیو اسٹاک اتنا سرمایہ دار ڈپارٹمنٹ ہوا کرتا تھا کہ انڈے سے لے کر دودھ تک بازاروں میں بکتے تھے، گوشت بکتا تھا. لائیو اسٹاک ڈپارٹمنٹ کوئٹہ میں ہر جگہ جہاں ان کے آفیسز ہوتے تھے، یہ انڈے بیچتے تھے، یہ دودھ بیچتے تھے، یہ گوشت بیچتے تھے. اپنے ملازمین کو تنخواہ ڈپارٹمنٹ دیتا تھا، اس کے بعد ایک بہت بڑی اماؤنٹ وہ پھر بلوچستان خزانے میں جمع کرتی تھی. ایک ٹائم پہ ایگریکلچر کی صورتحال یہی تھی. آج صرف لائیو اسٹاک کو اگر آپ دیکھیں، وہ بلوچستان اس کے ملازمین خزانے پہ بوجھ ہیں. وہ جو بجٹ لائیو اسٹاک کا آ رہا ہوتا ہے وہ کہاں جاتا ہے، کیا ہوتا ہے، اس کا کوئی حساب کتاب نہیں ہے. ایک لائیو اسٹاک کی میں بات کر رہا ہوں. ہر ڈپارٹمنٹ کا یہی حال ہے، ہر ڈپارٹمنٹ کا. ابھی یہ لوگ جب کل آئیں گے، دوبارہ ان کی حکومت ہوگی، دوبارہ یہ پھر ان سے یہ امید رکھنا کہ جی لائیو اسٹاک جو ہے وہ بہتر ہوگی، ایگریکلچر بہتر ہوگا، مائنز ڈپارٹمنٹ بہتر ہوگا، فشریز ڈپارٹمنٹ بہتر ہوگا، اور یہ رینیو جنریٹ کریں گے. پھر بلوچستان کا جو ہے یہ پیسے جو ہے بلوچستان کی عوام پہ خرچ ہوں گے. یہ سوچنا میرے خیال میں آج جو میں آپ سے بات کر رہا ہوں، اگر میں ایسا سوچ رہا ہوں تو سمجھو مجھ سے بڑا بیوقوف دنیا میں کوئی نہیں ہوگا. نواز شریف صاحب کا ان کا اپنا خیال ہے، اپنی سوچ ہے. انہوں نے جو لوگ ہیں، کیونکہ پرویز رشید صاحب ایک بتا رہے تھے کسی ٹی وی چینل میں کہ جی یہ پہلے ان کو مجبوری میں یہ انہوں نے باپ بنائی تھی، ابھی یہ خوشی سے انہوں نے ہمیں جوائن کر لیا ہے. جب لیڈرشپ کی یہ سوچ ہو تو پھر ہم یہ دعویٰ کریں کہ میاں نواز شریف صاحب کی حکومت ہوگی اور بلوچستان گل گلزار ہوگا، تو میرے خیال میں تو یہ ایسا ہے کہ وہ ایک بہت بڑی خوش فہمی ہے، اور اللہ کرے ایسا ہو. لیکن مجھے آنے والا دور بھی باپ سے کچھ مختلف نظر نہیں آ رہا ہے. تو کل تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.